बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान सख्त जहनी दबाव का शिकार हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जहनी तौर पर जिस मकाम जिस नहज पर लेकर जाना चाहती थी वो वहां पर लेकर जा चुकी है और इमरान खान इस वक्त शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं और वो इस हद तक जहनी दबाव का शिकार हैं कि गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपनी लीगल टीम को भी आड़े हाथों लिया। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने इमरान खान को इरिटेट कर दिया और ऊपर से खबर मानिका का जो इंटरव्यू था उसने इमरान खान पर एक शदीद जो है वो असरात मुरतब किए हैं और शदीद जहनी तौर पर उन्हें अजियत में मुब्तला किया है। जहां ये सूरत हाल है तो वहां इमरान खान को जब ये मालूम हुआ कि जो है वो मलिक रियाज का इंटरव्यू भी आया चाहता है तो इमरान खान मजीद दबाव का शिकार हो गए। नाज़रीन, इमरान खान के इन मामला के अलावा हम बात करेंगे फैजाबाद धरना केस के हवाले से कि वो जो केस है और उस केस की को हल करने के लिए जो कमीशन बनाया गया था वो कमीशन इस वक्त तक क्या कर चुका है और किस किस को बुला चुका है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान में जो कुर्बतें बढ़ रही हैं या बढ़ना शुरू हो गई हैं, ये तमाम उमूर आज के व्लॉग में हम शामिल करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरे व्लॉग्स बर वक्त पहुंचते रहें। नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट की ये प्लानिंग थी या हिकमत अमली थी या फिर लाडले पिल्लस की ख्वाहिश थी या लाडली बानों की ख्वाहिश थी कि इमरान खान को जहनी तौर पर इस हद तक अजियत में मुब्तला किया जाए कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। यानी यूं समझ लें दूसरे लफ्जों में कि इमरान खान को पागलपन की इंतहा तक पहुंचा दिया जाए। अब जाहिर है कि इमरान खान जो है वो एक इमरान खान नहीं है, वो एक प्रोजेक्ट है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इमरान खान एक खिलाड़ी है और उसका वो जो खिलाड़ी जो होते हैं वो एक मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, क्योंकि खेल के मैदान में कभी हार तो कभी जीत, तो हार को भी उनको बर्दाश्त करना होता है और जीत को भी जो है वो बर्दाश्त करके और आगे की हिकमत अमली मुरतब करने की इनमें जो है वो एक सलाहियत होती है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जहां एक तरफ जो यूथिये थे मिठाइयां तकसीम कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर, दूसरी तरफ जब उस फैसले की डेफिनेशन जो है वो क्लियर की गई और फिर उसको इंटरप्रेट करके जब सूरत हाल इमरान खान तक पहुंचाई गई तो इमरान खान आग बगोला हो गए। वैसे भी इमरान खान को जहनी तौर पर खत्म करने के लिए जो मनसूबाबंदी की गई थी, खबर मानिका के इंटरव्यू ने उसको उस नहज तक पहुंचा दिया है। अब इस वक्त इमरान खान का जो गुस्सा है वो जायज है। इमरान खान का ये कहना है कि आप लोगों ने मुझसे, अपनी लीगल टीम से उन्होंने आड़े हाथों लेकर कहा कि आप लोगों ने मुझसे अपील का एक फोरम छीन लिया। यानी पहले इन टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर मुझे सजा हो भी जाती तो भी मैं हाई कोर्ट में मेरे पास अपील का एक फोरम था, लेकिन आपने मुझसे वो फोरम छीन लिया। ये जो ट्रायल चल रहा था जो 80% तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, इसको हो लेने देते, हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर लेते और फिर मुमकिन है कि स्टे लेके मैं आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकता। लेकिन अब ये जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद मेरे लिए आप लोगों ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इमरान खान तोशाखाना केस में इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और मेरे ख्याल में आइंदा 2-4 दिनों में उसकी समाअत भी होने जा रही है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी हो चुका है। तो ये एक इम्कान पैदा हो रहा था कि शायद इसमें इमरान खान को रिलीफ मिल जाता और साइफर केस में भी उनको बचत हो जाती। लेकिन अब साइफर केस का जब असर नो जो है वो शुरू होगा और जिस तरह हुकूमत ने जो है वो फैसला किया है कि अदालत के हुक्म के मुताबिक जितने भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करके और फिर ट्रायल शुरू किया जाएगा, तो जाहिर है कि अब हुकूमत की मर्जी है और अब अदालत की भी मर्जी है कि वो उस केस को किस मकाम पर और किस नहज पर ले जाते हैं। ओपन ट्रायल होगा, यानी 23 नवंबर को ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि एक मरतबा फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होगी, गवाह फिर पेश होंगे और जो भी मामलात हैं वो फिर से होंगे। तो बहरहाल साइफर केस के हवाले से कल से मीडिया पर ये चीजें चल रही हैं, आप देख रहे होंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फैजाबाद धरना केस इंतहाई अहम मोड़ में या एक इंतहाई अहम मरहले में
داخل ہوا چاہتا ہے۔ اب جس طرح جو ہے وہ جو ہے کمیشن بنایا گیا ہے اور اس کمیشن نے کام شروع کر دیا ہے اور گزشتہ روز اس کی پہلی سماعت بھی ہوئی، لیکن پہلی سماعت میں پہلے ہی دن کمیشن کا ایک اہم شخص جو تھا غیر حاضر تھا۔ اب یہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سسٹم ایکٹیو ہے اور سسٹم جو ہے جنرل فیض حمید کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ سسٹم کل تک جو پی ایم ایل این جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور ان سب کی چیزیں معاملات ہو رہے تھے، وہاں اس وقت سسٹم جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور پی ایم ایل این ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جنرل فیض حمید سے دستبردار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، معروف صحافی انصار عباسی کی ایک انویسٹیگیٹو اسٹوری چھپی ہے اور وہ ہے فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے، اور اس میں جو انصار عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس براہ راست کوئی شواہد یا سرکاری سطح پر معلومات دستیاب نہیں تھیں کہ تحریک لبیک پاکستان یعنی ٹی ایل پی کے فیض آباد دھرنے کے پیچھے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ احسان اقبال نے رابطہ کرنے پر کہا کہ ان کے پاس شواہد تھے اور نہ سرکاری سطح پر ایسی معلومات کے جس سے پتہ چلے کہ ٹی ایل پی کے 2017 میں فیض آباد کے مقام پر دھرنا کروانے میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ کتنے معصوم ہیں یہ، صدقے جاؤں میں ان کی معصومیت پہ، میں قربان جاؤں، میں مر نہ جاؤں ان کی معصومیت پہ۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ کچھ واقعاتی شواہد ایسے تھے کہ ٹی ایل پی کے دھرنے میں سہولت کاری میں غیر معمولی مدد کی گئی تھی، لیکن فیض حمید کا نام لینا کیا سارا ہوگا۔ میں نے کہا نا، صدقے جاؤں ان کی معصومیت پہ، میں افسوس ہے لوگوں کی سوچ پر۔ جنرل فیض حمید اس وقت میجر جنرل تھے اور ڈی جی سی آئی ایس آئی کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ باحیثیت وزیر اعظم اس وقت ان کے پاس شواہد تھے اور نہ ایسی سرکاری رپورٹ کہ جس سے پتہ چلے کہ دھرنے کے پیچھے فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ تو اس وقت انٹیلیجنس بیورو گھاس چر رہی تھی، اس وقت اسپیشل برانچ گھاس چر رہی تھی، اس وقت جتنے بھی ادارے تھے وہ مر گئے تھے، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پیسے کس طرح بانٹے جا رہے تھے۔ ڈی جی رینجرز اب کہہ رہا تھا کہ ہمارے بچے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ یہ سب موجود ہے ریکارڈ پہ، لیکن نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کس طرح کے وزیر اعظم تھے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آج جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں تھی، تو انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس آ رہی تھی، متواتر آ رہی تھی، تو وہ کہاں جاتی تھی؟ کون پڑھتا تھا؟ کس ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی تھی؟ افسوس ہے، افسوس ہے۔ مزید کہہ رہے ہیں کہ جی شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ باحیثیت وزیر اعظم اس وقت ان کے پاس شواہد تھے اور نہ ہی ایسی سرکاری رپورٹ کی جس سے پتہ چلے کہ دھرنے کے پیچھے فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حال ہی میں تشکیل دیے گئے کمیشن کی جانب سے انہیں بلایا گیا تو وہ جائیں گے اور جو بھی معلومات دستیاب ہوں گی وہ فراہم کریں گے۔ اچھا، مزید کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس میں میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی نے ان کی جگہ نون لیگ کی حکومت اور وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ احسان اقبال دھرنا ختم کرانے کے لیے براہ راست ٹی ایل پی قیادت سے بات چیت کر رہے تھے۔ جب یہ براہ راست بات چیت کر رہے تھے تو وہاں انہیں ایک چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا جس کو جنرل فیض حمید کہتے ہیں۔ کیا وہ کوئی بھوت تھا جو جس کو چاہے نظر آئے، جس کو چاہے نظر نہ آئے؟ افسوس ہے یار۔ اچھا، مزید کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ واقعہ یاد کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں فریقین کے درمیان رات دیر سے معاہدہ ہونے سے گھنٹوں قبل انہوں نے وزیر داخلہ سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور چند سینئر پولیس افسران ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگلی صبح وزیر داخلہ نے انہیں معاہدے کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا کہ ٹی ایل پی کے اصرار پر انہوں نے خود یعنی احسان اقبال اور جنرل فیض نے حکومت کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے۔ انصار عباسی نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ ٹی ایل پی کی قیادت ڈپٹی کمشنر پولیس افسران کے دستخط کے ساتھ معاہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تو ناظرین، ایک لمبا چوڑا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، پر کیا ان کے پاس کہ ان کو جو پیمرا کے سابق چیئرمین ہیں
ان کا اسٹیٹمنٹ ان تک پہنچا دیا جاتا کہ کس طرح معاملات ہوئے اور کس طرح احسان اقبال نے خط لکھ کے اور چینل 92 کو کھلوایا اور کس طرح یہ معاملات ہو رہے تھے اور کس طرح مریم اورنگزیب، جنرل فیض حمید، یہ سارے ایک ہی سمت میں جا رہے تھے اور جنرل فیض حمید کی ڈائریکشنز پر سارے معاملات کس طرح ہو رہے تھے۔ بہرحال یہ معاملہ اپنی جگہ پر، بات ہم پھر گھوم کے وہیں آتی ہے عمران خان پر کہ عمران خان کو گزشتہ روز جب اس چیز کا پتہ چلا کہ ایک اور انٹرویو آ گیا ہے، ایک اور انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے اور یہ انٹرویو پورے دستاویزات کے ساتھ ہوگا، پورے شواہد کے ساتھ ہوگا، تو عمران خان پر جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ یعنی میں کیا کہوں کہ عمران خان کی اس وقت ذہنی کیفیت کیا ہے اور کس طرح عمران خان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے اور کس طرح یعنی ایک شخص کو ختم کرنے کے لیے، پولیٹیکلی مورلی ختم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کتنے بھیانک ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ملک ریاض کا انٹرویو یا تو ریکارڈ ہو گیا ہے یا تو ان کا کانٹینٹ فائنل کیا جا رہا ہے اور جو دستاویزات ہیں یا جو رسیدیں ہیں، آپ کہتے تھے نا رسیدہ کٹو، اب رسیدیں آ رہی ہیں، تو بہرحال یہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ملک ریاض کا انٹرویو آیا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان پر 3 طرح سے وار ہوں گے، ایک وار ملک ریاض، دوسرا خاور مانیکا، تیسرا بشرا بی بی، لیکن پہلے وار نے مانیکا کے وار نے عمران خان کو مکمل طور پر ایک یوں سمجھ لیں کہ شدید جو ہے وہ مینٹل پریشر میں ڈال دیا ہے اور شدید ڈپریشن میں ڈال دیا ہے۔ اب اوپر سے جب ملک ریاض کا انٹرویو آئے گا اور جب وہ بتائے گا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے انہوں نے جو زمین تھی وہ کس طرح دی اور جو اپنا اس کی تعمیر تھی وہ انہوں نے کس طرح کروائی اور جو ان کو کتنا دیا اور کس نے کتنا لیا، جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو صرف جو زمین ہے یا جو وہاں پر جو ملک ریاض نے جو کنسٹرکشن کروائی وہ ہے تقریباً 66 کروڑ 71 لاکھ 5,524 روپے، 66 کروڑ 27 لاکھ 15,524 روپے کی القادر ٹرسٹ کی زمین ہے اور جو مطلب وہ اثاثے ہیں، تو یہ 66 کروڑ یعنی کم و بیش اگر ہم دیکھیں جو چیزیں چھپائی نہ گئی ہوں تو یہ 1 ارب روپے کا معاملہ ہے۔ تو یہ 1 ارب روپے ملک ریاض نے کس طرح دیے اور القادر ٹرسٹ کی زمین ان کو کس طرح ملی، یہ بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور 2014 کا عمران خان کا دھرنا، اس میں اپنا کیا ہوا، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ ثاقب نثار نے بحریہ کیس میں جو ہے وہ ملک ریاض سے کس طرح کون سے فوائد حاصل کیے، کس طرح ان سے کیا کیا ہتھیایا، وہ بھی بتائیں گے۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ 2014 میں انہوں نے کن کے کہنے پر کیا کیا کیا، کیا کیا پہنچایا، کس طرح پہنچایا، اور پھر کس کے کہنے پر ملک ریاض نے نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان اختلافات کی ایک دیوار کھڑی کی۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہوگا کہ 460 ارب روپے کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے اور اصل اماؤنٹ جو NCA سے آیا تھا وہ کتنا جمع ہوا، اور پھر جب عمران خان برسر اقتدار تھے تو وہ ان کی زوجہ پنکی پیرنی اور پھر ان کے دیگر ساتھی کس طرح کا جو ہے وہ چیزیں کرتے تھے، اور کس طرح عمران خان انتخابی مہم کے دوران جو ملک ریاض کا ہیلی کاپٹر اور جہاز استعمال کرتے تھے، یہ سب چیزیں، اور کس نے کس ملک میں جا کر عیاشی کی، خریداری کی، شاپنگز کی، ایک چیز سامنے آیا چاہتی ہے۔ تو بہرحال یہ خبر بھی عمران خان پر ایک بم بن کے گری ہے اور عمران خان حواس خاصہ ہو گئے ہیں۔ اور مطلب یہ سچ پوچھیں، میرے دل کی اگر آپ بات پوچھیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ سیاست میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی مخالفت اور کو سیاسی انداز میں، سیاسی طریقے سے لڑا جانا چاہیے۔ اس طرح کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ اس کو سمیٹنے کے لیے بھی پھر یا اس کو سنبھالنے کے لیے بھی
ہمارے پاس جو ہے وہ آگے راستہ نہ ہو. تو بہرحال جتنے دن عمران خان جیل میں رہیں گے یوں سمجھ لیں کہ وہ اتنے مضبوط اعصاب کے مالک بنیں گے, اور جب جیل سے نکلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان کا سیاسی قبلہ درست ہو چکا ہوگا. وہ سب کچھ سمجھ چکے ہوں گے کہ برادری کے ساتھ کس طرح چلا جاتا ہے اور جو پولیٹیکل سسٹم میں کس طرح رہا جاتا ہے, حکمرانی کیا ہوتی ہے, حکومت کس طرح کی جاتی ہے, حکومت کے دوران افراد پر انحصار کیا جاتا ہے یا اداروں پر انحصار کیا جاتا ہے. یہ تمام امور عمران خان سمجھ کے نکلیں گے. تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ سب کچھ بہتر ہو. بہرحال عمران خان اپنا بلاول بھٹو زرداری کا یہ موقف یا یہ بیانیہ کہ جو بزرگ ہیں وہ گھر بیٹھ جائیں, وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک درست بات ہے کہ کب تک, آخر تو ریپلیسمنٹ آنی ہے نا. مطلب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے کہ آپ لوگوں کے مرنے کے بعد ایک نیو جنریشن ٹیک اوور کرے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کی سرپرستی میں نیو جنریشن ٹیک اوور کرے اور آپ کی رہنمائی اور سربراہی اپنا رہنمائی انہیں حاصل ہو اور وہ بہتر جو ہے وہ اقتدار کو چلا سکے؟ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ لیکن بہرحال ان کی مرضی ہے. آپ کو پتا ہوگا گزشتہ روز نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی, اور ملاقات میں گلے شکوے اور مولانا صاحب کی ناراضگی, برہمی, بہت ساری چیزیں ہوئیں, اور نواز شریف نے اپنی کوتاہیوں کو قبول کیا اور جو ہے وہ جو ان سے عہد و پیمان کیے گئے تھے کہ جب پی ایم ایل این برسر اقتدار آئے گی تو پھر آپ کو منصب صدارت پر بٹھائے گی, اس پر بھی بات ہوئی. تو سیدھی بات ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ پی ایم ایل این خود اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی. ان کے پاس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ہیں, اور جب اسٹیبلشمنٹ انہیں لا رہی ہے تو میرے خیال میں پی ایم ایل این کے پاس اپنے طور پر کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے, یہاں تک کہ آئندہ الیکشن میں کس کو ٹکٹ دینے ہیں, کس کو کون سی منسٹری دینی ہے, یہ سب وہاں طے ہوگا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.